दादी बड़ी चाह से अपनी भांजी ब्याह कर लाई थी। शाहबानो नाम था। बहुत खूबसूरत थी, मगर किस्मत की ख़राब निकली। चचा जान से शादी तो हो गई, मगर उन्होंने बीवी को बीवी ना समझा। शाहबानो की कभी दिल से इज्जत की और ना प्यार से मुखातिब किया। वो इन्हें बस एक अदना नौकरानी का दर्जा देते थे। नहीं मालूम शाहबानो में ऐसा कौन सा ऐप था जो चचा को ना भाई। इस खातून ने बहुत कोशिश की खावन का दिल जीतने की, मगर नाकाम रहीं। सभी इनके दुख को समझते थे और हमदर्दी करते। ख़ास तौर पर मेरी वालदा शाहबानो का ख़ास ख्याल करती थीं, क्योंकि चच्ची का कोई भाई ना था और वालिद वफ़ात पा चुके थे। इन दिनों हम एबटाबाद के एक छोटे से गांव में रहा करते थे। हमारा घर 2 मंजिला था। हम जीने और चाचा बालाई मंजिल पर क़याम पज़ीर थे। चची शोहर की बदसलूकी से गमज़दा होती तो अम्मी के पास आ जाती। तब मेरी वालदा इनको गले लगाकर तसल्ली देती कि शाहबानो सब्र करो, सब दिन एक से नहीं रहते। तुम्हारे बच्चे होंगे तो दिन फिर जाएंगे। जब तक दादी जिंदा थी चचा ने बीवी से किसी तौर पर निभाह किया। 4 बच्चे भी हो गए तो चची इनकी परवरिश में खो गई और शोहर की बेइतनाई की आदी हो गई। ज़िंदगी की गाड़ी जूं तूं चल रही थी कि एक रोज़ जबकि चचा दुकान से लौटे, आते ही बीवी को आवाज़ दी। इस वक्त वो नहा रही थी, जवाब ना दे सकी। थोड़ी देर बाद जब नहा कर निकली, शोहर को आग बगूला पाया। वो चिल्ला रहे थे कि तुम कहाँ गारत हो गई थी, कब से खाना मांग रहा हूँ, ये वक्त है कोई नहाने का? जानती नहीं हो इस वक्त मैं दुकान से आता हूँ। वो बेचारी बौखला कर किचन को दौड़ी, जल्दी जल्दी खाना गर्म करके ट्रे में रखा। जब चचा के सामने खाना आया, उन्होंने हाथ मारकर ट्रे को उलट दिया कि मुझे अब खाना चाहिए और ना तुम्हारी ज़रूरत है। बस इतनी सी बात बहाना बनी और उन्होंने अपने 4 बच्चों की माँ को तलाक दे दी। चची रोती हुई मायके चली गई। हम सब भी रो रहे थे जब वो जा रही थी। ये बहुत बड़ा जुल्म चाचा जान ने किया था। इनके बच्चे भी रो रहे थे, लेकिन बाप ने इनको माँ के हमरा जाने ना दिया। कई दिनों तक हमारे घर में शोक की सी कैफियत रही। मेरे चारों कज़न अशर, ज़फ़र, नादरा और रुखसाना बहुत परेशान थे। तभी अम्मी इनको अपने पास ले आईं। अब इनका खाना अम्मी बनाती, इन्हें तैयार करती और हम सब इकट्ठे स्कूल जाते। वो माँ की कमी को बेहद महसूस करते, जबकि मेरी वालदा की कोशिश होती कि शाहबानो के बच्चे खुश रहें, लेकिन माँ के बगैर भला वो क्यों कर खुश रह सकते थे। चचा इनको शाहबानो से मिलने भी नहीं देते थे। माँ जैसी अजीम हस्ती की जगह कोई नहीं ले सकता। फिर भी हमारी वालदा ने मकदूर भरकर कोशिश की कि चचा के बच्चों का दुख समेट लें। बीवी को तलाक देने के बाद चचा बहुत कम घर आते थे। इनको अपने बच्चों की फ़िक्र ना थी। मुतमईन थे कि इनकी देखभाल हो रही है और वो अकेले नहीं हैं। सच है, वक्त गहरे ज़ख्मों को मंतमल कर देता है। इस ज़ख्म को मंतमल होने में वक्त भी लगा। अम्मी सीधी सादी औरत थी, ज़माने की चालाकियों को ना जानती थी। वो हम सब बच्चों से यकसा प्यार करती थी। हम स्कूल से लौटते तो खाना खाकर बकरियां चराने खेतों को निकल जाते। हमारा बचपन था, आपस में खेल कूद कर खुश रहते थे। लेकिन शाहबानो औलाद के लिए ज़रूर तड़पती होंगी। एक रोज़ हम स्कूल से लौटते तो पता चला कि चचा ने दूसरी शादी कर ली है और नई बीवी को घर ले आए। इसका नाम दिलशाद था। दरअसल चाचा शादी से कबल ही इस खातून के इश्क में गिरफ्तार हुए थे। दादी ने इनकी ना चलने दी और शाहबानो से ज़बरदस्ती शादी करा दी। इधर दिलशाद की भी अपने कज़न से शादी हो गई। चचा मगर इस औरत को ना भुला सके। बदकिस्मती से दिलशाद को इसकी शादी के 2 साल बाद तलाक हो गई, तो वो फिर से हमारे चचा से मिलने लगी और दोनों के मरासिम ज़्यादा गहरे हो गए। यही वजह थी कि शाहबानो चचा को कांटे की तरह खटकती थी। वो दिलशाद से शादी के ख्वाहा थे, लेकिन दादी और 4 बच्चे राह की रुकावट थे। दादी की वफ़ात के बाद ये रुकावट ना रही। चचा ने बीवी को तलाक देकर दिलशाद से निकाह कर लिया, क्योंकि दिलशाद की यही शर्त थी, पहली बीवी को तलाक दो तभी शादी करूंगी। यूं बेचारी शाहबानो का घर उजड़ा। ये किस्सा बाद में हमको मालूम हुआ और चची की तलाक का अक़दा खुल गया। अब हम भी सियाने हो गए थे। नई चची एक आंख ना भाती थी, लेकिन वालदा ने सख्ती से हिदायत की थी कि तुम लोगों ने नई चची की भी इज्जत करनी है और कभी चचा को इस बारे शिकायत का मौका ना देना। तभी हम चुप रहते
حالانکہ وہ اپنے سوتیلے بچوں سے اچھا سلوک نہیں کرتی تھیں۔ اس بات کا غم تھا، مگر چچا سے کہہ نہ پاتے تھے۔ میں ابھی 4 سال کی تھی جب ابو نے میری منگنی اشر سے کر دی تھی۔ ہم ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ ابو اسکول ٹیچر تھے اور چچا کا اپنا کاروبار تھا۔ وہ زیادہ خوشحال تھے، تبھی میرے والد اپنے چھوٹے بھائی کے آگے بول نہیں سکتے تھے۔ نئی چچی اپنے شوہر کے سامنے ان کے بچوں سے پیار جتاتی، لیکن جب وہ گھر پر نہ ہوتے ان پر بڑا ظلم ڈھاتی، سب کو مارتی اور گھر سے نکال دیتی، جس کی وجہ سے یہ سب ہماری امی کے پاس نچلی منزل میں آ جاتے اور ہمارے ساتھ کھانا کھاتے، ہمارے گھر ہی سو جاتے۔ وہ اوپر اپنے گھر جانے سے کتراتے تھے۔ ان کا گھر دور تو نہ تھا، لیکن وہ کئی روز اوپر نہ جاتے۔ اب میری عمر 14 سال تھی اور میں 9ویں میں پڑھتی تھی، جبکہ چھوٹی بہن ماریا 12 سال کی ہو گئی تھی۔ میرا چچا زاد اشر بہت اچھا تھا۔ رفتہ رفتہ اس کا مزاج اور رویہ بدلنے لگا، منہ پھٹ اور بدتمیز ہو گیا۔ خاص طور پر اپنی سوتیلی ماں کو جواب دیتا تو وہ شوہر سے شکایت کر کے اسے پٹواتی۔ بچپن میں تو ایسی باتوں کی سمجھ نہیں ہوتی، ہوش سنبھالا تب احساس ہوا کہ اشر کا رویہ درست نہیں۔ اس سے خوف کھانے لگی اور دور دور رہنے لگی۔ اپنی حرکتوں کی وجہ سے اس نے گھر کا سکون برباد کرنا شروع کر دیا۔ شاید یہ اس امر کا رد عمل تھا جو کچھ اس کے والد نے اپنی اولاد کے ساتھ کیا، خاص طور پر ان کی حقیقی ماں کو ان سے دور کر دیا تھا۔ اشر سب سے بڑا ہونے کے سبب زیادہ حساس ہو گیا تھا، جبکہ اس کا چھوٹا بھائی ظفر بہت اچھا، نیک اور شریف لڑکا تھا۔ وہ مجھ سے 1 برس چھوٹا تھا، لیکن میرے برابر لگتا۔ تبھی میری اس کے ساتھ دوستی ہو گئی اور میں اشر کے بجائے ظفر کو پسند کرنے لگی۔ ایک گھر میں رہتے ہوئے ہم پر کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ ایک تو ہم ابھی چھوٹے تھے، پھر میری والدہ کی محبت پانے سے ہم سب ایک ہی آنگن میں کھیلتے تھے۔ شام کو جب ہم بکریاں چرانے جاتے تو اشر ساتھ جانے سے انکار کر دیتا۔ سب بچے وہاں کھیل میں لگ جاتے، لیکن میں اور ظفر پیار بھری باتیں کرتے تھے۔ یہ احساس ہی نہ تھا کہ میری نسبت اشر سے ہے، اس لحاظ سے ظفر میرا دیور بنے گا اور مجھے اس کے ساتھ پیار کا رشتہ نہیں جوڑنا چاہیے۔ بچپن نادان اور لڑکپن لاپرواہ ہوتا ہے۔ اشر کی کچھ برے لڑکوں سے دوستی ہو گئی۔ وہ پڑھائی سے بھاگنے لگا اور زیادہ وقت باہر گزارنے لگا۔ اس پر چچا آئے دن اس کی پٹائی کرتے تھے۔ اس نے میٹرک کا امتحان دیا اور فیل ہو گیا۔ امی ابو کو بہت دکھ ہوا، کیونکہ وہ تو اسے داماد بنانے کا ارادہ کر چکے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ میری شادی اشر سے تو ماریہ کی ظفر سے کر دیں گے، اس طرح گھر کی لڑکیاں گھر میں رہیں گی۔ والدین جو سوچتے ہیں بچوں کو اس سے غرض نہیں ہوتی، وہ تو اپنے جذبات کے تابع ہوتے ہیں۔ میں اور ظفر دل ہی دل میں ایک دوسرے سے پیار کرنے لگے، یہ خیال کیے بنا کہ ہمارے اس پیار کا انجام کیا ہوگا۔ اب میں روز ماریہ کو رخسانہ اور اپنے بھائی ناصر کے ساتھ بکریاں چرانے بھیج دیتی اور کہتی کہ مجھے اور ظفر کو اسکول کا کام کرنا ہے۔ ہم ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے، تبھی امی ہم کو کچھ نہ کہتیں، یہ سوچ کر کہ انہوں نے امتحان کی اکٹھے تیاری کرنی ہوگی۔ امی ان کو بکریاں چرانے بھیج دیتی، کہتی خیال رکھنا کسی کی فصل میں نہ چلی جائیں اور ان کو پڑھائی کرنے دو۔ میں ظفر سے کہتی تھی کاش میری منگنی تم سے ہوئی ہوتی، اب اشر سے کیسے منگنی ختم ہوگی اور ہماری شادی کیسے ہوگی؟ وہ جواب دیتا تم فکر نہ کرو، میں ذرا بڑا ہو جاؤں تو خود تمہاری امی سے بات کر لوں گا، ان کو کہہ دوں گا کہ وہ میری شادی تم سے کر دیں اور ماریہ کی اشر سے کر دیں، کیونکہ ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ ماریہ کی شادی اگر اشر سے ہو جائے گی اور میری تم سے تو کیا فرق پڑے گا؟ فی الحال اس بات کو ظاہر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم ابھی پڑھ رہے ہیں۔ تعلیم مکمل کر لیں گے تو کچھ بات کر سکیں گے، ورنہ تو گھر میں الجھنیں جنم لیں گی۔ ہم نے میٹرک کا امتحان دیا اور دونوں پاس ہو گئے۔ اشر نے پڑھائی چھوڑ دی تھی۔ چچا اسے اپنے ساتھ دکان پر لے جاتے تاکہ قابو میں رہے اور آوارہ نہ پھرے، مگر وہ دل ہی دل میں باپ سے نفرت کرنے لگا تھا۔ جب موقع ملتا والد سے جھوٹ بول کر دکان سے نکل آتا اور آوارہ دوستوں سے جا ملتا۔ اس نے دکان سے پیسے بھی چرانے شروع کر دیے تھے۔ ایک روز چچا کو پتہ چلا کہ وہ اپنی ماں سے چوری چھپے ملتا ہے اور رقم چرا کر وہ پیسے شابانو کو دے آتا ہے۔ حالانکہ یہ صحیح نہ تھا، وہ ماں سے ضرور ملتا تھا، لیکن رقم شابانو کو نہیں دیتا تھا، بلکہ اپنے دوستوں پر خرچ کرتا تھا۔ چچا
اشر کی طرف سے پریشان تھے کہ اس کا کیا بنے گا۔ دکان سے بھی ہٹا لیا کہ روز چوریاں کرے گا تو کاروبار کو ہی ڈبو دے گا۔ اشر کو پیسے چرانے کا چسکا پڑ گیا تھا۔ اس نے اپنے چند بدماش قسم کے دوستوں کو ساتھ ملا لیا اور اپنے والد ہی کی دکان میں نقب لگائی۔ چچا کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ خود ان کا اپنا فرزند ان کی دکان میں چوری کرا سکتا ہے۔ انہوں نے پولیس میں رپورٹ لکھوائی اور پولیس نے تفتیش کی، تب پتہ چلا کہ چوروں میں اشر بھی شامل ہے۔ جب پولیس اس کو گرفتار کرنے آئی، والد اور چچا دونوں گھر نہیں تھے اور اشر چوک میں اپنے دوستوں کے پاس بیٹھا تھا۔ پولیس اشر کو گرفتار کر کے لے گئی۔ ابو اور چچا دوڑے تھانے گئے۔ بہرحال چچا نے بیٹے کو چھڑوا لیا، اسے جیل نہ ہونے دی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اشر شرمندہ ہوتا اور زیادہ اس کا حوصلہ بڑھ گیا۔ وہ اپنے گروہ کے ساتھ گاؤں میں چھوٹی موٹی چوری چکاری کرنے لگا۔ چچا نے ابو سے کہا کہ اس کی شادی کر دیتے ہیں، یہ شادی کے بعد سدھر جائے گا۔ ابو پریشان تھے کہ کیا کریں، بھائی کی مانیں اور بیٹی کو جانتے بوجھتے کنویں میں دھکا دے دیں یا انکار کر دیں۔ دوسری صورت میں خاندان کا شیرازہ بکھرنے کا امکان تھا۔ اگر میری اشر سے شادی نہ کرتے تو ماریہ کی بھی ظفر سے نہ ہوتی اور نادرہ اور رخسانہ کی شادیاں بھی میرے بھائیوں سے نہیں ہو سکتی تھیں۔ گویا ایک میری قربانی دے کر والد اپنے خاندان کو ٹوٹنے اور بکھرنے سے بچا سکتے تھے۔ انہوں نے والدہ سے مشورہ کیا۔ امی نے کہا کہ اشر فطرت کا برا نہیں ہے، حالات نے اس کو ذہنی انتشار میں مبتلا کر دیا ہے۔ اگر وہ سگی ماں کے پاس چلا جائے تو مجھے امید ہے صحیح ہو جائے گا۔ والدہ کے کہنے پر ابو میری شادی اشر سے کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ جب مجھے اور ظفر کو اس بات کا علم ہوا، ہم دونوں بہت پریشان ہوئے۔ میں تو اسے سچے دل سے چاہنے لگی تھی، اشر سے نفرت کرتی تھی۔ میں نے ظفر سے کہا، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ میں چاہتی تھی کسی طرح ابو کو اس اقدام سے روکیں۔ ظفر نے کہا، جو کہنا چاہتی ہو کہو، گھر میں نہیں، بکریاں لے جانے کے بہانے کھیت میں چلتے ہیں، وہاں بات کریں گے۔ میں اور ظفر بکریاں چرانے کے بہانے کھیت میں چلے گئے اور ایک پتھر پر بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ جب ہم باتیں کر رہے تھے، ہم کو خبر نہ تھی کہ ہماری باتیں کوئی شخص سن رہا ہے۔ وہ اشر کا دوست تھا۔ اس لڑکے نے جا کر اشر کو بتایا کہ تمہاری منگیتر تمہارے چھوٹے بھائی کے ساتھ ندی کنارے بیٹھی پیار کی پتنگیں بڑھا رہی ہے، اور تم کہتے ہو کہ تمہاری آج کل میں اس کے ساتھ شادی ہونے والی ہے۔ میں نے ان کی پیار بھری باتیں ابھی اپنے کانوں سے سنی ہیں۔ یقین نہیں آتا تو نہ خود چل کر دیکھ لو۔ اس بات کا سننا تھا کہ جذباتی اشر آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے دو سے چھرا لیا اور دوڑتا ہوا کھیت میں اس جگہ آ گیا جہاں ہم دونوں بیٹھے اپنے مستقبل کے بارے میں رو دھو رہے تھے۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ چھرے سے ظفر پر حملہ کر دیا۔ اس خوفناک منظر کی تاب نہ لا کر میں تو وقوع سے بھاگ کھڑی ہوئی اور بکریوں کے واڑے میں جا چھپی۔ آدھ گھنٹے تک وہاں ہی چھپی رہی۔ خوف سے میرا لہو خشک تھا اور مجھ میں ہلنے جلنے کی طاقت نہ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد جب پولیس کی گاڑیوں کی آواز سنی اور لوگوں کا شور کانوں میں پڑا تو مجھے ہوش آیا۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ افسوس، بھائی نے بھائی کو مار دیا، اور پولیس اشر کو پکڑ کر لے گئی۔ ہمت کر کے کسی طرح میں گھر میں گھسی، لیکن وہاں تو گہرام مچا تھا اور کسی کو دھیان نہ تھا کون کہاں ہے۔ گھر والوں کو کچھ پتہ نہ تھا کہ میں کہاں تھی اور کب گھر آئی ہوں، اور یہ کہ اشر نے کیوں ظفر پر چھرے سے حملہ کیا۔ یہ بات اشر نے بھی کسی کو نہ بتائی کہ اس نے کس وجہ سے اپنے بھائی پر حملہ کیا۔ اس نے پولیس کو یہ بیان دیا کہ جب میں نے والد کی دکان میں چوری کروائی تھی تو ظفر نے میرے والد کو میرے دوستوں کے نام بتائے تھے، جس کی وجہ سے ہم پکڑے گئے تھے۔ مجھے اپنے بھائی سے اس بات کی رنجش تھی۔ میں نے بھی خوف سے نہیں بتایا کہ جب اشر نے ظفر پر حملہ کیا میں وہاں موجود تھی اور اپنی آنکھوں سے اس نے ظفر پر وار کرتے دیکھا تھا۔ مجھے تو زندگی کے ساتھ ساتھ اپنی عزت بھی مطلوب تھی۔ راز تو راز ہی رہا، لیکن میرے دل پر ایسا گھاؤ پڑا جو آج تک ہرا ہے۔ ظفر جس سے میں پیار کرتی تھی قتل ہو کر منو مٹی تلے جا سویا۔ اشر کو جیل ہو گئی۔ اس واقعے کے 4 سال بعد میری شادی میرے خالہ زاد اور ماریہ کی شادی ابو کے ایک کزن کے بیٹے سے ہو گئی۔ والد نے رخسانہ اور نادرہ کا بھی رشتہ نہ لیا کیونکہ وہ دونوں ظفر کے قتل کے بعد اپنی حقیقی والدہ کی تحویل میں چلی گئیں۔ والد نے کچھ رقم چچا سے لے کر بستی میں ایک چھوٹا سا گھر خرید لیا اور چچا سے علیحدہ رہنے لگے۔ ہمارے گھر میں اب چچا اور ان کی چہیتی بیوی دلشاد رہتے ہیں۔
کہ جس عورت کے کارن میرے چچا کے بچے در بدر ہو گئے اور ہم بھی اپنے آبائی گھر کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، وہ ہماری جنت کی مالک ہے۔ سچ ہے، عشق کا جادو سر چڑھ کر بولتا ہے، جیسا کہ ہمارے چچا کے عشق کے باعث ہوا۔ ان کا عشق بے شک ان کے لیے باعث راحت ہو، باقی سب کے لیے تو باعث عبرت ہی ثابت ہوا۔